Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, organized by Institute of Business Administration, Karachi. I extend my deepest gratitude to the organizers for bringing together thought leaders, practitioners, and visionaries to deliberate on the transformative potential of Islamic finance in shaping a sustainable global economy. The theme of this year's conference, Islamic Finance, Innovation, Climate Finance and Sustainable Growth, resonates deeply with the challenges and opportunities of our times. With the Islamic finance industry projected to grow to an impressive $6 trillion, over $6 trillion by 2027, as highlighted in the 2023 Islamic Finance Development Report, it is clear that this sector is not only thriving, but also gaining global recognition as a robust, ethical, and sustainable financial system. Islamic finance is deeply rooted in the principles of Sharia, the higher objectives of Islamic law. These objectives include the preservation of faith, life, intellect, and wealth, which collectively form the foundation of an equitable and just economic system. The principles of equity, shared risk, and social justice define the spirit of Islamic finance. Unlike conventional financial systems, it seeks to eliminate inequalities and exploitation through practice such as profit and loss sharing, mudarba and musharaka, prohibition of interest, riba, and avoidance of speculative transactions. This system ensures that economic activities are tied to real assets and generate benefits for society as a whole. Islamic finance also emphasizes social responsibility through waqf, endowments, and zakat. These instruments, worth an estimated more than $1 trillion annually worldwide, demonstrate the sector's potential to alleviate poverty, foster social equity, and create inclusive growth opportunities. The global focus on sustainability has amplified the relevance of Islamic finance in addressing environmental challenges. Green Sukuk, a financial innovation aligned with Islamic principles, is a shining example of how Islamic finance can contribute to climate action. As of 2023, the global issuance of Green Sukuk surpassed $20 billion, financing projects such as renewable energy, sustainable agriculture, and green infrastructure. For instance, Indonesia issued $2.5 billion in Green Sukuk to fund renewable energy projects and reduce carbon emissions, showcasing the transformative potential of Islamic finance. Similarly, Malaysia remains a global leader in Green Sukuk, emphasizing its role in financing sustainability. And I hope now Pakistan will also catch up and be a shining example of Islamic finance in the green market. Sharia principles inherently align with the objectives of green finance, emphasizing conservation, responsible resource use, and environmental stewardship. As the Quran states, and do not commit abuse on the earth, spreading corruption, meaning fasad. In Pakistan, where the effects of climate change are becoming increasingly severe, these principles take on even greater urgency. The country ranks among the top 10 nations most affected by climate-related disasters, incurring economic losses exceeding $30 billion from the devastating floods of 2022. The government of Pakistan is committed to addressing these challenges through comprehensive strategies like
the 5 E's initiative, focusing on energy, environment, and exports. This vision emphasizes transitioning to renewable energy, reducing carbon emissions, and aligning economic policies with sustainable growth. In line with this, Pakistan recently announced the issuance of its first green sukuk worth $500 million aimed at financing renewable energy projects and reducing reliance on fossil fuels. This demonstrates alignment of national priorities with the principles of Islamic finance. As part of our broader commitment, we aim to increase the share of renewable energy in our energy mix to 60% by 2030, in line with the United Nations Sustainable Development Goals. Islamic finance, with its ethical grounding, will play a crucial role in achieving this vision. Ladies and gentlemen, the future of Islamic finance lies in its ability to innovate and collaborate. Islamic fintech, for instance, has emerged as a game changer, leveraging technology to enhance accessibility and transparency. In 2023, the global Islamic fintech market was valued at $79 billion and is projected to reach $179 billion by 2028. These innovations must be complemented by stronger regulatory frameworks and international cooperation. In conclusion, let us remember that the spirit of Islamic finance is not merely about financial transactions. It is about fostering justice, equity, and sustainability. It offers a roadmap for economic activities that benefit humanity and the planet, aligning wealth creation with moral and ethical values. I commend the Institute of Business Administration, Karachi, for hosting this vital platform. The insights and ideas generated here will undoubtedly contribute to strengthening the role of Islamic finance in addressing the pressing challenges of our times. Together, let us ensure that Islamic finance continues to be a driving force for sustainable development, offering solutions that resonate with the values of justice, fairness, and shared responsibility. So, having spoken this much out of my written text, let me say a few words from my heart and in Urdu language. तो ख़वातीन और हज़रात, सबसे पहले तो मैं IBA को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने इस अहम सेमिनार का इनेकाद किया। लेकिन आज एक बहुत बड़ा सवाल जो हम सब के सामने होना चाहिए वो ये है कि आज से 23 साल के बाद 2047 में इस खित्ते में दो ममालिक अपनी आज़ादी के 100 साल का जश्न मनाएंगे। हमारा हमसाया मुल्क और पाकिस्तान। 14 अगस्त 2047 को पाकिस्तान अपनी आज़ादी की 100 साल की तकरीबात इंशाअल्लाह मनाएगा और 15 अगस्त 2047 को हमारा हमसाया मुल्क आज़ादी की 100 साल की तकरीबात मनाएगा। कायदे आज़म जब यहाँ की सियासत से मायूस होकर लंदन चले गए तो अल्लामा इकबाल ने उन्हें 17 खतूत लिखे, जिसमें कि उन्हें आमादा करने की कोशिश की कि वो वापस आकर मुसलमानान जनूबी एशिया की क़यादत करें आज़ाद मुल्क हासिल करने के लिए। और उन 17 खतूत में जो एक मरकज़ी नुक्ता था जिस पर कायदे आज़म कन्विंस हुए कि उन्हें वापस आना चाहिए, वो मरकज़ी नुक्ता अल्लामा इकबाल के उस केस में ये था कि जनूबी एशिया के मुसलमानों की मुआशी मुश्किलात या एमेंसिपेशन या उनकी मुआशी आज़ादी उस वक्त तक हासिल नहीं हो सकती जब तक कि उनको एक आज़ाद मुल्क दस्तयाब नहीं होगा, क्योंकि जो शिकंजा है जिसमें वो जकड़े हुए हैं उसके अंदर वो मुआशी तौर पे हमेशा बदहाली का शिकार रहेंगे।
تو پاکستان کے قیام کے پیچھے ایک بہت بڑا مرکزی نقطہ جہاں ہمارے لیے یہ تھا کہ ہم پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگائیں، اس نعرے کے پیچھے یہ تھا کہ ہم ایک کامیاب معاشی ماڈل بنا کے دنیا کو ثابت کریں کہ ہم اس خطے میں دور جدید کے اندر ایک کامیاب ریاست جو معاشی طور پہ آج کے دور میں ہمارے اصولوں کو ثابت کر سکتی ہے کہ وہ اتنے ہی ریلیونٹ ہیں جتنے 1400 سال پہلے ہیں، اس کی ایک تجربہ گاہ کے ذریعے ہم اس چیز کو ثابت کریں۔ 1999 تک پاکستان جنوبی ایشیا میں نمبر 1 ملک تھا معیشت کے لحاظ سے، ہمارا روپیہ سب سے مضبوط تھا، ہماری گروتھ سب سے زیادہ تھی، لیکن 1999 کے بعد سے ہم رفتہ رفتہ اس خطے میں لڑکنا شروع ہوئے اور اب چوتھے یا 5ویں نمبر پہ جنوبی ایشیا میں سب سے پیچھے آ چکے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور میں یہ سوال آپ کے ذہنوں میں چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں کہ شاید میری نسل اور زیادہ تر جو اسٹیج پہ لوگ بیٹھے ہیں، ہم میں سے اگر کسی کو 100 سال سے زیادہ کی عمر اللہ نے دی تو وہ اس موقع کو دیکھ سکے گا، وگرنہ ہماری اولادیں ضرور انشاءاللہ اس موقع کو دیکھیں گی۔ ہم تاریخ کے سامنے کیا جواب دیں گے کہ ہم نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا جس ملک کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے مالا مال کیا تھا؟ اگر آپ پاکستان کا مقابلہ پاکستان سے کریں تو 77 سالوں میں ہم ایک تمغے کے حقدار ہیں، چونکہ جب پاکستان بنا تو پاکستان کے وسائل روکے گئے اور لوگوں کا جو اس وقت کے بڑے بڑے دانشور تھے، افلاطون تھے، ان کا خیال تھا کہ 3 سے 4 سال میں یہ دوبارہ ہندوستان کی جھولی میں گر جائے گا اور یہ ملک چل نہیں سکے گا۔ لیکن ہمارے فاؤنڈنگ فادرز کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کو ان تمام نامساعد حالات کے باوجود اپنے پیروں پہ کھڑا کیا، مہاجروں کے مسئلے کا حل کیا، معیشت کو خسارے سے پازیٹیو کیا، اور جو بھی حالات تھے اس میں ہم چلتے چلتے کافی آگے آئے۔ ہمارے دفتروں میں کامن پن نہیں تھی، کانٹوں کے ساتھ کاغذ جوڑے جاتے تھے، ہم ایک نیوکلیر پاور بن گئے۔ ہمارے ہاں ایک بائیسیکل بنانے کی صلاحیت نہیں تھی، ہم نے جی ایف تھنڈر جہاز بنا لیا۔ ہمارے اندر کوئی ٹیلی مواصلاتی نظام نہیں تھا، ہم نے فائبر آپٹک کیبل لگا کے ایک ڈیجیٹل بیک بون بنا لی۔ کراچی ایک چھوٹا سا پورٹ سٹی تھا، آج یہ 2 کروڑ سے زیادہ 2.5 کروڑ کی آبادی کا ایک کاسموپولیٹن شہر آباد ہو گیا ہے۔ ہمارے ملک میں 1-2 یونیورسٹیاں تھیں، شاید کراچی یونیورسٹی، پشاور یونیورسٹی، آج 250 سے زیادہ جامعات ہیں۔ تو پاکستان کا مقابلہ پاکستان سے کریں تو بلا شبہ ہم بہت تمغے کے حقدار ہیں کہ ہم نے بہت ترقی کی 47 کے مقابلے میں آج تک۔ لیکن اگر پاکستان کا مقابلہ ہم دنیا سے تقابلی طور پہ کریں تو ہمیں ڈی گریڈ ملتا ہے، ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں، چونکہ وہ ملک جن کی کبھی ہم نے مدد کی، چاہے وہ ساؤتھ کوریا ہے، ملیشیا ہے، ویتنام ہے اور دوسرے ممالک ہیں۔ 1980 میں پاکستان کی فی کس آمدنی $300 تھی، چین کی فی کس آمدنی $200 تھی۔ اسی طرح 1960 میں پاکستان کی برآمدات جو ہیں وہ ساؤتھ کوریا، ملیشیا اور تھائی لینڈ کے برابر تھیں۔ آج ہم صرف $30 ارب پہ ہیں، وہ 350 بلین ڈالر کی برآمدات پہ چلے گئے۔ تو ہم دنیا کے مقابلے میں اس ریس کو ہار گئے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ہمارے اندر ذہانت کی کمی ہے؟ کیا ہمارے اندر قابلیت کی کمی ہے؟ کیا ہمارے اندر محنت کی کمی ہے؟ کیا ہمارے اندر وسائل کی کمی ہے؟ یا ہمارے اندر دیانت کی کمی ہے؟ میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان، بنگلہ دیش، دیگر ممالک کے مقابلے میں اگر ہم ان چیزوں پر دوسروں سے آگے نہیں تو محنت، ذہانت، قابلیت، دیانت، وسائل، ان میں کسی لحاظ سے ان ممالک سے پیچھے بھی نہیں ہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ وہ ملک آگے چلے گئے اور ہم پیچھے رہ گئے؟
ہر کامیاب ملک کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں 4 چیزیں آپ کو دیکھیے. ایک بیج ہے نا, دنیا کا بہترین بیج اگر آپ لائیں گے, ضروری نہیں ہے کہ وہ بے موسم بھی چل جائے. ہر اچھے بیج کو کامیاب کرنے کے لیے ایک ایکو سسٹم چاہیے. اگر اس ایکو سسٹم میں وہ بیج نہیں لگے گا, وہ پیداوار نہیں دے گا. ان تمام کامیاب ممالک کا اگر آپ جائزہ لیں تو 4 بنیادی اوصاف ہیں جو ہر کامیاب معیشت نے پیدا کی ہیں, اس کے نتیجے میں ان کی کوششیں کامیاب ہوئی ہیں. پہلی, امن. دیر از نو ڈیولپمنٹ ود کانفلکٹس. ہر کامیاب سوسائٹی نے پیس کو ایک آبجیکٹو کے طور پہ پرسو کیا ہے اور امن کے ساتھ ترقی کی ہے. نمبر 2, پولیٹیکل سٹیبلٹی. دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے کہ کسی ملک نے سیاسی انتشار کے ساتھ ترقی کی ہو, چاہے کتنے ہی قابل لوگ ہوں, چاہے کتنے ہی دیانتدار لوگ ہوں, لیکن جس ملک میں انتشار ہوگا وہاں ترقی نہیں ہو سکتی. تیسری چیز, پالیسیز کی کنسسٹنسی. پالیسیوں کو کامیاب ہونے کے لیے 10 سال کا تسلسل چاہیے, کیونکہ پالیسی 10 سال سے پہلے بارآور نہیں ہوتی. اگر پالیسیوں کو دو سال 4 سال بعد ڈسرپٹ کیا جائے گا تو وہ کتنی ہی قابل لوگوں نے کیوں نہ بنائی ہوں, وہ نتیجہ خیز نہیں ہو سکتی. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے 1997 میں جو ویژن 2010 بنایا, ہم نے 2013 میں ویژن 2025 بنایا, آپ دنیا کے بہترین منصوبوں کے ساتھ انہیں تولیں, وہ کسی سے کم نہیں ہوں گے. لیکن اگر ملیشیا نے ویژن 2020 بنایا تو سیاسی استحکام اور پالیسیوں کے تسلسل کے ساتھ اس پہ عمل کیا اور وہ کامیاب ہو گئے. ہم نے جب بھی منصوبہ بنایا اس کو ڈسرپٹ کیا اور اس کو مکمل نہیں ہونے دیا. سو پالیسی کے تسلسل کے ساتھ چوتھی چیز, کانٹینیوس ریفارم, کہ آپ میں اپنے آپ کو اگر بدلنے کی اور ریفارم کرنے کی بھی صلاحیت نہیں ہے تو آپ بہت دیر تک کامیابی کو نہیں رکھ سکتے. میں اس کی سب سے بڑی مثال دوں گا کہ آپ نے کہانیوں میں اور تاریخ میں, بایولوجی میں پڑھا ہوگا کہ اس خطے پہ کبھی ڈائناسورز جیسی دیو ہیکل مخلوق ہوا کرتی تھی, اور ہم پڑھ کے حیران ہوتے تھے اتنی بڑے کریچر صفحہ ہستی سے مٹ گئے. ہم نے اپنی زندگی میں دیکھ لیا, یہ چند سال پہلے 2 ڈائناسورز تھے جن کا آج نام و نشان مٹ گیا. ایک کا نام نوکیا ہے اور دوسرے کا نام بلیک بیری ہے. آج وہ میوزیمز کے اندر ان کی پروڈکٹس ہیں کہ ونس اپون اے ٹائم دیر واز نوکیا اینڈ ونس اپون اے ٹائم دیر واز بلیک بیری. دس از ہاؤ فاسٹ success collapses if it is not tied to innovation and change. So لہٰذا امن, استحکام, پالیسیز کا تسلسل اور کمٹمنٹ ٹو ریفارم, یہ وہ 4 چیزیں ہیں جو ان ممالک نے اپنے اندر پیدا کیں, جس کے نتیجے میں ان کے ڈیولپمنٹ پلانز کامیاب ہوئے. تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سب فائنانس کے ماہرین ہیں, بزنس مین ہیں, انویسٹرز ہیں. We are standing at an inflection point. آج سے 2 سال پہلے جب ہم نے حکومت سنبھالی تو آپ سب کو پتہ ہے کہ دنیا میں شرطیں لگ رہی تھیں کہ پاکستان 2 ہفتے میں سری لنکا بنے گا یا 6 ہفتے میں بنے گا. پاکستان سری لنکا نہیں ہے, پاکستان ایک نیوکلیئر سٹیٹ ہے. سری لنکا کے ڈیفالٹ ہونے میں اور ایک نیوکلیئر سٹیٹ کے ڈیفالٹ ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے. اسی لیے اس وقت 12 جماعتوں نے, جن کے آپس میں آگ اور پانی جیسا رشتہ تھا, وہ سب کوئی اپنے سے جڑے ہوئے نہیں تھے, لیکن اس ملک کے خیر خواہ ہونے کی حیثیت سے انہوں نے ایک براڈ بیسڈ کولیشن بنا کے 16 مہینے میں ایک مشکل اور کٹھن فیصلہ کیا کہ ہم نے پاکستان کو اپنی سیاست کو داؤ پہ لگا کے ڈیفالٹ سے بچانا ہے. اگر ہم فوری الیکشن میں چلے جاتے 2/3 اکثریت لے آتے, لیکن خدا نہ خواستہ ملک ڈیفالٹ ہو جاتا, اس 2/3 اکثریت کا کوئی فائدہ نہیں تھا. تو ہم نے اس مشکل اور کڑوے راستے کو اختیار کیا جس کے اوپر پچھلی حکومت IMF سے معاہدہ کر کے گئی تھی, لیکن خود اس پہ عمل درآمد نہیں کیا. ہم نے ان شرائط پر عمل کر کے
لوگوں سے ناراضگی بھی مول لی, اور میں لوگوں کو داد دینا چاہوں گا اور میڈیا کو داد دینا چاہوں گا کہ جس نے لوگوں میں یہ اویئرنیس پیدا کی کہ ہمیں یہ کڑوی گولی نگلنی ہے, اس کے بغیر چارہ نہیں. اور آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی سمجھ دی ہے, ہم اتنے پڑھے لکھے ضرور ہیں کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ اگر ایک مہینے میں 150 روپیہ پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہوگا تو اس کا انفلیشن کے اوپر کیا فرق پڑے گا. لیکن واز دیٹ اے چوائس؟ دیر واز نو چوائس. سو ہم نے جب وہ کٹھن فیصلے بھی ہمت کر کے کیے, وہ لوگ جنہوں نے اس ملک میں 4 آنے چینی مہنگا ہونے پہ حکومتیں الٹ دی تھیں, انہوں نے بھی صبر کے ساتھ اس مشکل دور کا اس میں سے گزرے, قیمت ادا کی. لیکن بالآخر آج الحمدللہ وہ جو ایک سفر تھا اس کے تسلسل نے, نگران حکومت نے بھی اس کو جاری رکھا, ہم نے بھی گزشتہ 8 مہینے میں اسی پہ سمت میں رہے. آج وہ انفلیشن جو 38% پہ چلی گئی تھی وہ 5% سے کم اس کے بڑھنے کی شرح آ چکی ہے. اسی طرح جو ملک کی گروتھ ہے اس کے تمام اشاریے اب پازیٹیو ہونے شروع ہو گئے ہیں. پاکستان کی سٹاک ایکسچینج 1 لاکھ کے پوائنٹس کے انڈیکس کو کراس کر کے دنیا میں سٹاک مارکیٹس میں اپنا جھنڈا گاڑ چکی ہے. اسی طرح دنیا کے تمام ممالک اب پاکستان کو ایک دفعہ پھر انویسٹمنٹ ڈیسٹینیشن کے طور پہ دیکھ رہے ہیں. اب یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم نے اس ملک کے مستقبل کے لیے کیا کرنا ہے. اگر ہم نے اس ٹرن اراؤنڈ کو کنسالیڈیٹ کرنا ہے تو اس ملک کو امن, استحکام اور پالیسیز کا تسلسل چاہیے. آپ نے حال ہی میں دیکھا کہ اسلام آباد پہ چڑھائی ہوتی ہے تو سٹاک مارکیٹ 3,500 پوائنٹ گر جاتی ہے. وہی چڑھائی پسپا ہوتی ہے تو سٹاک مارکیٹ 4,500 پوائنٹ چڑھ جاتی ہے. ایک اندھے آدمی کو بھی پتہ لگ جانا چاہیے کہ واٹ از گڈ فار پاکستان اینڈ واٹ از بیڈ فار پاکستان. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت ہے کہ ہم سب مل کر اس ملک کو 2047 تک ایک کامیاب معاشی تجربہ ثابت کرنے کے لیے, جو ہم تاریخ میں ایک عمل سے گزر رہے ہیں کہ کیا 1947 میں اس ملک کو بنانے کا فیصلہ درست تھا یا نہیں تھا. یہ وہ سوال ہے کہ جس میں ہمیں سرخرو ہونا ہے, اور تبھی ہم سرخرو ہوں گے کہ جب ہم 2047 میں اپنی اقتصادی کامیابی سے بھارت کو پیچھے چھوڑیں گے. اور ہم چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ وی آر اے اسمال کنٹری کمپیئر ٹو انڈیا, اینڈ آر اسمالنس گیوز اس مور ایجلٹی. ہماری ایجلٹی ہماری اسٹرینتھ ہے. اینڈ ان اے ٹائم کہ جب چینج از دا نیو آرڈر, اس چینج کے اندر اور انوویشن کے آرڈر میں ہم اپنے آپ کو جلدی ٹرانسفارم کر کے پاکستان کو ایک کامیاب معیشت میں ڈھال سکتے ہیں. اور آخر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہے کہ جو سب سے زیادہ خیرات کرنے والا اور صدقہ دینے والا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مذہبی لوگوں کو اس بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جو ہم اتنا صدقہ اور خیرات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کیا وجہ ہے کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ جاہل بھی ہم معاشروں میں شمار ہوتے ہیں. ہم نے اسلامک فائنانس کو ایجوکیشن کے ساتھ اس طرح مربوط نہیں کیا جیسا کہ اس دور میں یہ سلسلہ تھا کہ جب مسلم سویلائزیشن واز دا لیڈر ان دا ورلڈ. جب بغداد کے دارالحکمہ اور اندلس اور غرناطہ کے دارالحکمہ سے پوری دنیا میں علم کی شعائیں پھوٹتی تھیں اور روشنی پھیلاتی تھیں. جب یورپ کے اندھیروں کے مسافر اندلس میں آ کے روشنی حاصل کرتے تھے اور ان سے جا کے یورپ میں چراغ جلاتے تھے, جس سے یورپ میں رینیسانس پیدا ہوا. کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان ان جامعات کے ساتھ جہاں سے یہ روشنی پھوٹتی تھی انڈاؤمنٹس لگاتے تھے, اور ان انڈاؤمنٹس کے ذریعے وہ ریسرچ کو اور اسکالرس کو سپورٹ کرتے تھے. آج وہ انڈاؤمنٹ کی ٹریڈیشن
مسلم معاشروں سے ختم ہو گئی اور مغرب کے معاشروں کے اندر چلی گئی ہے۔ آج اگر آپ ہارورڈ یونیورسٹی، اسٹینفورڈ یونیورسٹی، پینسلوینیا یونیورسٹی، شکاگو یونیورسٹی، کیمبرج اور آکسفورڈ یونیورسٹیاں دیکھیں، MIT کو دیکھیں، تو بلینز آف ڈالرز کی انڈاؤمنٹ ہے جن کے ساتھ وہ دنیا کے اندر نالج لیڈرشپ کے اوپر ہیں۔ لیکن کیا آج پاکستان یا دنیا کے کوئی اسلامی ملک کی یونیورسٹی اس سطح کے اوپر ہے کہ جہاں پر وہ نالج لیڈرشپ کو کلیم کر رہی ہو؟ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ 1 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے جس نے 2.5 ارب کے مسلمانوں کو بے بس کر رکھا ہے۔ ہر روز وہ غزہ کے اندر مسلمانوں کے بچوں سے، خواتین سے، بزرگوں، نوجوانوں سے خون کی ہولی کھیلتا ہے۔ ہم ٹی وی کی اسکرینوں پہ بیٹھ کے خون کے آنسو روتے ہیں، لیکن مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک یہ 2.5 ارب مسلمان بے بس ہیں اس نظام کے اندر۔ وہ کون سی طاقت ہے جس نے اس کو اتنا طاقتور کر دیا کہ 1 کروڑ اس 2.5 ارب پر آج حاوی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بے شمار فیکٹرز ہوں گے، لیکن ایک بڑا فیکٹر علم کی قیادت ہے، ٹیکنالوجی کی قیادت ہے۔ اس ایک ملک کی جو سائنٹیفک آؤٹ پٹ ہے وہ 52 اسلامی ملکوں سے زیادہ ہے۔ تو ہمیں، اگر ہم اسلامک فائنانس کے ذریعے مسلمان معاشروں کو اور ممالک کو اور تہذیب کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اسلامک فائنانس اور نالج اور ایجوکیشن کے اس لنک کو دوبارہ جوڑنا ہوگا۔ ہمیں اپنی علم اور تحقیق کی روایت کو زندہ کرنے کے لیے اس انڈاؤمنٹ کی روایت کو زندہ کرنا پڑے گا جو نالج کے ساتھ وابستہ تھی اور جو ریسرچ کے لیے اور ریسرچرز کو سپورٹ کرنے کے لیے وسائل فراہم کرتی تھی۔ کیونکہ جب تک ہم علم اور تحقیق کا ریوائول نہیں کریں گے، جو کہ قرآن کی بنیادی تعلیم ہے، آپ دیکھیے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہیں حکم نہیں دیا کہ مجھے رب مانو۔ ہر جگہ اپنی نشانیاں، چاہے ستاروں کی، چاہے سمندر کی، نباتات کی گنا کے کہا ہے اس میں نشانیاں ہیں بصارت والوں کے لیے اور عقل والوں کے لیے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اہل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ چلتے پھرتے بیٹھے وہ لیٹے ہوئے خدا کو یاد کرتے ہیں اور کائنات کی تخلیق پہ غور کرتے ہیں۔ تو آج مجھے بتائیں، کائنات کی تخلیق پہ کون غور کر رہا ہے؟ وہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ جو اس وقت سولر سسٹم کے مدار میں چل رہی ہے، وہ کس اسلامی ملک نے بھیجی ہے؟ وہ امریکہ اور یورپ نے بھیجی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا سخر لکم الشمس والقمر، کہ سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ تو تسخیر قمر کس نے کی ہے؟ امریکہ نے کی ہے، روس نے کی ہے، چین نے کی ہے اور اب بھارت نے کی ہے۔ کون سا اسلامی ملک ہے جس نے تسخیر قمر کی ہے یا تسخیر کائنات کے منصوبے اس کی لیبارٹریوں میں پیدا ہو رہے ہیں؟ تو ہمیں ضرورت ہے کہ آج ہم اپنی فائنانس کو اور ان وسائل کو جو ہم نکالتے ہیں ان کے ذریعے اپنی تہذیب میں علم کے احیاء کے نئے انسٹرومنٹس بنائیں اور اس کو علم کے ساتھ جوڑیں، چونکہ اس وقت اسلامی تہذیب کا سب سے بڑا بحران پاکستان کا نہیں بلکہ امت مسلمہ کا سب سے بڑا بحران یہ ہے کہ ہم علم کے اندر، تحقیق کے اندر، ٹیکنالوجی کے اندر بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو اتنے ہمارے وسائل ہیں، ٹریلینز آف ڈالرز جو اسلامک فائنانس میں جاتے ہیں، ان کو ہم ویل ڈائریکٹ کریں ان شعبوں کی طرف کہ جن سے اسلامی تہذیب کی بنیادیں مضبوط ہو سکیں۔ میں ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔